अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुम मिन नूरिल्लाह। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे रसूल की निस्बत है उजालों से, मेरे रसूल की निस्बत है उजालों से, मैं तेरा ज़िक्र करूं सुबह के हवालों से। मैं तेरा ज़िक्र करूं सुबह के हवालों से। ना मेरी नात की मोहताज है ज़ात तेरी, ना मेरी नात की मोहताज है ज़ात तेरी, ना तेरी मिदाह मुमकिन है मेरे ख़यालों से। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अपनी रहमतें बरकतें आप सब पर नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला आपकी और मेरे घर को खुशियों का गहवारा बनाए, हम सब की औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बनाए, आखिरत की मंजिलें आसान करे, रब्बल आलमीन मक्का मदीना का दीदार नसीब फरमाए और ख़ात्मा बिल खैर करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इससे पहले की वीडियो में हमने हज़रत मौसिब बिन उमैर की शहादत के बारे में जाना। आज की वीडियो में हम ज़ियाद बिन सकन की शजाअत और शहादत के बारे में जानें। तो चलें आगे बढ़ते हैं। एक मरतबा कुफार का हजूम हमला आवर हुआ तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया, कौन है जो मेरे ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दे। ये सुनते ही हज़रत ज़ियाद बिन सकन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 5 अंसारियों को साथ लेकर आगे बढ़े और हर एक ने लड़ते हुए अपनी जानें फिदा कर दी। हज़रत ज़ियाद बिन सकन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ख्मों से लाचार होकर ज़मीन पर गिर पड़े थे, मगर कुछ जान बाकी थी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनकी लाश को मेरे पास उठा लाओ। जब लोगों ने इनकी लाश को बारगाह रिसालत में पेश कर दिया तो हज़रत ज़ियाद बिन सकन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खिसक कर महबूब खुदा के कदमों पर अपना मुँह रख दिया और इसी हालत में उनकी रूह परवास कर गई। अल्लाहु अकबर। हज़रत ज़ियाद बिन सकन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस मौत पर लाखों ज़िंदगियां कुर्बान। सुभान अल्लाह। खजूर खाते खाते जन्नत में। इस घुमसान की लड़ाई और मारधाड़ के हंगामों में एक बहादुर मुसलमान खड़ा हुआ, नहायत बेपरवाही के साथ खजूरें खा रहा था। एकदम आगे बढ़ा और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस वक्त शहीद हो जाऊं तो मेरा ठिकाना कहाँ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू जन्नत में जाएगा। वो बहादुर इस फरमाने बशारत को सुनकर मस्तो बखूद हो गया, एकदम कुफार के हजूम में कूद पड़ा और ऐसी शुजाअत के साथ लड़ने लगा कि काफिरों के दिल दहल गए। इसी तरह जंग करते करते शहीद हो गया। बहवाला बुखारी ग़ज़वा अहद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 579। लंगड़ाते हुए बहशत में। हज़रत उम्र बिन जमू अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लंगड़ाते थे। ये घर से निकलते वक्त ये दुआ मांग कर चले थे कि या अल्लाह, मुझको मैदान जंग में अहलो अयाल में आना नसीब मत कर। इनके 4 फर्जंद भी जहाद में मसरूफ़ थे। लोगों ने इनको लंगड़ा होने की बिना पर जंग करने से रोक दिया तो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको जंग में लड़ने की इजाज़त अता फरमाइए। मेरी तमन्ना है कि मैं भी लंगड़ाता हुआ बाग़ बहशत में खरामा चला जाऊं। इनकी बेकरारी और गिरियाजारी से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक मुतासिर हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जंग की इजाज़त दे दी। ये खुशी से उछल पड़े और अपने एक फर्जंद को साथ लेकर काफिरों के हजूम में घुस गए। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैंने हज़रत उम्र बिन जमू रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा। वो मैदाने जंग में ये कहते हुए चल रहे थे कि खुदा की कसम, मैं जन्नत का मुश्ताक हूँ। इनके साथ साथ इनको सहारा देते हुए इनका लड़का भी इंतहाई शुजाअत के साथ लड़ रहा था, यहाँ तक कि ये दोनों शहादत से सरफराज हो गए और बाग़ बहशत में पहुँच गए। लड़ाई ख़त्म हो जाने के बाद इनकी बीवी हिंद ज़ोजा उम्र बिन जम्मू मैदान जंग में पहुँची और इसने एक ऊँट पर इनकी और अपने भाई और बेटे की लाश को ला कर दफन के लिए मदीना की तरफ ले जाना चाहा, तो हज़ारों कोशिशों के बावजूद किसी तरह भी वो
اونٹ ایک قدم ہی مدینہ کی طرف نہیں چلا بلکہ وہ میدان جنگ ہی کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتا رہا۔ ہند نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور دو کائنات عالم دو جہاں سے یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتا کیا عمرو بن جموح نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا؟ ہند نے کہا جی، وہ یہ دعا کر کے گھر سے نکلے تھے کہ یا اللہ مجھ کو میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب مت کرنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اونٹ مدینہ کی طرف نہیں چل رہا ہے۔ باحوالہ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین زخمی۔ اسی سراسمگی اور پریشانی کے عالم میں جبکہ بکھرے ہوئے مسلمان نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع بھی نہیں ہوئے تھے کہ عبداللہ بن کیمیا نے، جو قریش کے بہادروں میں بہت ہی نامور تھا، اس نے ناگہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، ایک دم بجلی کی طرح صفوں کو چیرتا ہوا آیا اور تاجدار دو عالم پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ ظالم نے پوری طاقت سے آپ کے چہرہ انور پر تلوار ماری، جس سے خود کی 2 کڑیاں روح انور میں چبھ گئیں۔ ایک دوسرے کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ایسا پتھر مارا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید اور نیچے کا مقدس ہونٹ زخمی ہو گیا۔ اسی حالت میں ابی بن خلف ملعون اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دینے کی نیت سے آگے بڑھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک جانثار صحابی حارث بن سما رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر ابی بن خلف کی گردن پر مارا، جس سے وہ تلملا گیا۔ گردن پر بہت معمولی زخم آیا اور وہ بھاگ نکلا، مگر اپنے لشکر میں جا کر اپنی گردن کے زخم کے بارے میں لوگوں سے اپنی تکلیف اور پریشانی ظاہر کرنے لگا اور بے پناہ ناقابل برداشت درد کی شکایت کرنے لگا۔ اس پر اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو معمولی سی خراشیں ہیں، تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ ایک مرتبہ مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تم کو قتل کروں گا، اس لیے یہ تو بہرحال زخم ہے، میرا تو اعتقاد ہے اگر وہ میرے اوپر تھوک دیتے تو بھی میں سمجھ لیتا کہ میری موت واقعہ ہو گئی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ابی خلف نے مکہ میں ایک گھوڑا پالا تھا جس کا نام اس نے اور رکھا تھا۔ وہ روزانہ اس کو چراتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کروں گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی میں ابی خلف کو قتل کروں گا۔ چنانچہ ابی بن خلف اپنے اسی گھوڑے پر چڑھ کر جنگ احد میں آیا تھا جو یہ واقعہ پیش آیا۔ ابی بن خلف نیزہ کے زخم سے بے قرار ہو کر راستہ بھر تڑپتا اور بلبلاتا رہا، یہاں تک کہ جنگ احد سے واپس آتے ہوئے مقام صرف میں مر گیا۔ باحوالہ زرقانی علی المواہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45۔ اسی طرح ابن کیمیا ملعون، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر تلوار چلا دی، ایک پہاڑی بکرے کو خداوند قدوس نے قہار و جبار نے اس پر اس طرح مسلط کر دیا اور اس نے اس کو سینگ مار مار کر چھلنی بنا ڈالا اور پہاڑ کی بلندی سے اس بکرے نے اسے نیچے گرا دیا، جس سے اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ باحوالہ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39۔ صحابہ کا جوش جانثاری۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تو چاروں طرف سے افوار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیر و تلوار کا وار شروع کر دیا اور کفار کا ہجوم آپ کے ہر چہار طرف سے حملہ کرنے لگا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کفار کے نرغہ میں محصور ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر جانثار صحابہ کا جوش جانثاری سے خون کھولنے لگا اور وہ اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے اس جنگ کی آگ میں کود پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک حلقہ بنا لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ
جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے اور چاروں طرف سے جو تلواریں برس رہی تھیں ان کو وہ اپنی پشت پر لیتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی تلوار یا نیزے کی مار کو پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری کا یہ عالم تھا کہ کفار کی تلواروں کے وار کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ کر شل ہو گیا اور ان کے بدن پر 35 یا 39 زخم لگے۔ غرض جانثار صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور ایسی بہادری اور جانثاری سے جنگ کرتے رہے کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشانہ بازی میں مشہور تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اس قدر تیر برسائے کہ کئی کمانیں ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا تاکہ دشمنوں کے تیر یا تلوار کا کوئی وار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ آ سکے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کی فوج کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھاتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ گردن نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کا کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگ جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری پیٹھ کے پیچھے ہی رہیں، میرا سینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ باحوالہ بخاری غزوہ احد صفحہ نمبر 581۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ مبارک دشمنوں کے سامنے کیے ہوئے تھے۔ ناگہاں کافروں کا ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا اور آنکھ بہہ گئی اور ان کے رخسار پر آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھ کو اٹھا کر آنکھ کے حلقہ میں رکھ دیا اور یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ، قتادہ کی آنکھ بچا لے جس نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ بچایا ہے۔ مشہور ہے کہ ان کی وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئی۔ باحوالہ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیر اندازی میں انتہائی باکمال تھے۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی مدافعت میں جلدی جلدی تیر چلا رہے تھے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے تیر اٹھا کر ان کو دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے سعد، تیر برساتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ بخاری غزوہ احد صفحہ نمبر 580۔ ظالم کفار انتہائی بے دردی کے ساتھ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے، مگر اس وقت بھی زبان مبارک پر یہ دعا تھی، رب اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، یعنی اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے نہیں جانتے۔ باحوالہ مسلم غزوہ احد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کے صدمہ اور چہرہ انور کے زخموں سے نڈھال ہو رہے تھے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گھڑوں میں سے ایک گڑھے میں گر پڑے جو ابو عامر فاسق نے جا بجا کھود کر ان کو چھپا دیا تھا تاکہ مسلمان لا علمی میں ان گھڑوں کے اندر گر پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پکڑا اور حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لوہے کی ٹوپی کی کڑی کا ایک حلقہ جو چہرہ انور میں چپ گیا تھا اپنے دانتوں سے پکڑ کر اس زور کے ساتھ کھینچ کر نکالا کہ ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ چہرہ انور سے جو خون بہا اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش عقیدت سے چوس چوس کر پی لیا اور ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین عالم دو جہاں نے فرمایا کہ مالک بن سنان، کیا تو نے میرا خون پی ڈالا؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا خون پی لیا جہنم کی کیا مجال جو اس کو چھو سکے۔ باحوالہ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39۔
اسی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے جہاں کفار کے لیے پہنچنا دشوار تھا۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا اور فوج لے کر وہ بھی پہاڑ پر چڑھنے لگا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جانثار صحابہ نے کافروں پر اس زور سے پتھر برسائے کہ ابو سفیان اس کی تاب نہ لا سکا اور پہاڑ سے اتر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی میں تشریف فرما تھے اور چہرہ انور سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت علی اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھوں سے خون دھو رہی تھیں، مگر خون تھا کہ بند نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھ دی تو خون فوراً ہی تھم گیا۔ باہوالا بخاری غزوہ احد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 584۔ ابو سفیان کا نعرہ اور اس کا جواب ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ میرے ساتھ آپ اسی طرح بنے رہیے۔ میرے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔